अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्हें ज़बीउल्लाह क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, कुरान करीम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और इस किताब में इस्माइल का ज़िक्र करो, वो वादे का सच्चा था और रसूल नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़ुकात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा शख्स था। सूरा मरियम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ मालूमात हुई हैं, उसके मुताबिक आप अलैहिस्सलाम जबरोन के मुकाम पर, जिसे फ़लस्तीन कहते हैं, तकरीबन 2000 साल पहले मसीह पैदा हुए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे, रब्बे कायनात ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए हलील, हम काबा की तामीर करना चाहते हैं। इस मुक़द्दस काम के लिए आपको मामूर किया जाता है। हम उस मुकाम की निशानदही करेंगे। आप उसे पाक साफ करके आबाद करें। ये जगह तवाफ़ और सजदों की होगी। अभी आप अपने बेटे और बीवी को उस सुनसान जगह छोड़ आएँ। तफसील इसकी कुछ यूं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 75 साल की उम्र में जब अपने वतन इराक से हिजरत करके मुल्क फ़लस्तीन में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी थी। हज़रत सारा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए ये घराना औलाद की नेमत से महरूम था। आप अलैहिस्सलाम इस महरूमी पर बहुत मायूस हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की, ए परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो सालहों में से हो। आप अलैहिस्सलाम ने दीन हक फैलाने, नेकी का दर्स देने, बदी से रोकने के लिए अपना घर बार छोड़ा। शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और लोगों को दीन की बातें बताते थे। जब आप अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे, उस वक्त मिस्र पर जिस ख़ानदान की हुकूमत थी, उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदारी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में शाह मिस्र और हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र किया गया है कि किस तरह शाह मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे, तो वहाँ के बादशाह ने आप अलैहिस्सलाम का निहायत इज़्ज़त व एहतराम से इस्तकबाल किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के हमरा आपकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी थी। बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कदर की निगाह से देखता था और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था। मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी हाजरा को एक खादमा की हैसियत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया और शादी करा दी, और कहा कि मेरी बेटी का इस घर में लोंडी होकर रहना दूसरे घर में मलका होकर रहने से बेहतर है। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने भी खुशी से इजाज़त दे दी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पहले ही साल हामला हो गई। नाज़रीन, एक मजहबी किताब में इस वाक़े का इस तरह ज़िक्र किया गया है। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया है। और कुरान करीम में इस वाक़े का ज़िक्र इस तरह है, हमने उसको यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हलीम लड़के की बशारत दी। नाज़रीन, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा के दिल में दुख पैदा हुआ। वो मायूस हो चुकी थी। उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा था, जिससे उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो गया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से उनकी अनबन हो गई। दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया।
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ علیہ السلام کھجوریں کھاتی اور مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کھجوریں اور مشکیزے کا پانی آخر کب تک چلتا؟ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیدہ ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی، ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم ہو گیا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پانی نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظریں دوڑاتی کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ سے نیچے اترتی، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑی۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکسو ہو کر غور کرنے لگی، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی ایری یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہ پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس میں اتنی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر سے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو رہتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر چکر لگاتا ہے جہاں پانی ہو۔ معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو وہ لوگ پانی لینے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک عورت اور بچے کو سنسان جگہ پر موجود پا کر حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی اور واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ اور سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چونکہ عرب کے لوگ خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ بنو جرہم کے لوگ دوبارہ واپس آئے، حضرت ہاجرہ سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سیدہ ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو رحم دل اور ملنسار پایا۔
قبیلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادتیں پسند آ گئی، اسی لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے ان سے کہا کہ یہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو ملنسار پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی وہاں بلا لیے، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے اور انہی سے عربی زبان سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو وہ بے یار و مددگار تھے، انہیں ہر طرح کے مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بشارت ہوئی، نہ خوف کھاؤ، نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع کرے گا نہ بچے کو۔ یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس کی تعمیر اس بچے اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ ناظرین، اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے مثال اصرار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن و مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی لوگ بتوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان سے قربانی طلب کرتا ہے، اگر ان باطل معبودوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا، طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا۔ ان کے خیال میں آفتوں سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل، جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دور دھوپ کرنے کی عمر میں پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم ہم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے اس کو ندا دی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ناظرین، خواب کا مطلب واضح ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا کہ نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ایسا ہی ہے تو کر ڈالیے، لڑکے کا جواب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ باپ کا فرما بردار اور خدا کا حکم ماننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی۔ ناظرین، قربانی کا یہ واقعہ مینا کے مقام پر پیش آیا۔ اس وقت سے مسلمان اسی تاریخ یعنی 10 ذی الحجہ کو اسی مقام مینا پر اس واقعے کی یاد مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں۔
پھر ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس کے گھر کی تعمیر کروں، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس کام میں آپ دیر نہ کیجیے۔ ناظرین، اس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر کیا گیا، اور یہ کہ ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں چن رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ گھر باپ اور بیٹا مل کر تعمیر کر رہے تھے۔ یہ گھر صرف عبادت کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے میل ملاقات کی جگہ تھی، تاکہ یہاں بھائی چارہ کا منظر نظر آئے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے۔ وہاں جانے والے ہوا کسی کی نسل کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، یہاں سب ایک ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم کے لیے اس کے گھر کی جگہ مقرر کی اور ہدایت کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ یہ گھر برکت والا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت کے لیے ایک مرکز ہے۔ ناظرین، اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم سے جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے ہیں کہ اے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو مسلمان ہو، جو تیرے احکامات پر عمل کرے، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا طاقتور اور حکمت والا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر چکے تو لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا گیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے، اور حکم دیا کہ لوگوں میں عام منادی کر دو کہ تمہارے پاس آئیں، ہوا پیدل آئیں یا دور دراز مقام سے دبلی اونٹنیوں پر آئیں، تاکہ یہاں آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم کے قبیلے میں ہوئی۔ یہی قبیلہ اس ویران جگہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر آباد ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، حضرت ہاجرہ قبطی زبان بولتی تھیں، بنو جرہم عربی بولتے تھے، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی زبان عربی تھی۔ پھر اس علاقے میں عرب کے لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب، حجاز، یمن اور حضر موت کے علاقوں میں تبلیغ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق بہت اچھا تھا، وعدے کے اچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے، ایک بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد غریبوں کی بھلائی تھی۔ آپ غریب اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو انبیاء کرام کی ایسی ہی مزید ویڈیوز چاہیے تو میرے چینل کو وزٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔